अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी हालात और मामलात के हवाले से अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे तज्ज़िए पसंद आते हों तो बराह करम अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त ये साल ख़त्म होने लगा है, यानी 2025 की तरफ हम जा रहे हैं और अब से 2 दिन बाद जो है 3 दिन बाद जो है आप कम से कम आप जो एक नए साल की आमद को देखेंगे। और यूं अगर देखा जाए तो एक सदी का जो 25 साल यानी उसे कहते हैं कि एक हिस्सा जो है वो आपका मुकम्मल हो चुका होगा। लेकिन क्या ये जो एक सदी के 25 साल जो मुकम्मल हुए हैं, क्या ये दुनिया के अंदर कोई बहुत अच्छी तब्दीली लेकर आए हैं? तो अगर हम देखें बुनियादी तौर पर तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ और आगे जा के भी मुझे हालात जो हैं कुछ ख़राब होते ही नज़र आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो इस वक्त जंग है और जो शाम के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, यानी मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, और दूसरा इस वक्त जो आपका चाइनीज़ और जो ताइवान का, चाइना और ताइवान का, और चाइनीज़ के और अमेरिका के दरमियान, और चाइना और जापान के दरमियान, जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं सियासी बुनियादों पर, जोग्राफियाई सतह पर, उनमें कमी का कोई हमें जो है उनसर आइंदा आने वाले साल में नहीं नज़र आता। अब मैं अगर बात करूं शुरू में तो एक मुख्तसरन मैं ये बता दूं आपको कि प्यूटन जो हैं, आपको पता है बिलाशुबा इस वक्त रूस, चीन और अमेरिका 3 बड़ी ताकतें हैं। प्यूटन ने भी अपनी कुछ तरजीहात जो हैं तैयार कर ली हैं, जिस तरह ट्रंप ने भी तरजीहात अपनी तैयार कर रखी हैं। प्यूटन के एक इंतहाई करीबी मुशीर हैं व्लादिमीर कॉन्स्टेंटिन, उनका एक बयान जो है कल बड़ा इंतहाई ख़तरनाक है और वो बताता है कि आइंदा आने वाले सालों में ये क्या होने जा रहा है। उन्होंने कल बड़े वाज़ेह तौर पर एक पॉलिसी बयान दिया। एक तो होता है ना कि वैसे एक पॉलिसी स्टेटमेंट उनका है, बड़ा ख़तरनाक है वो। उन्होंने ये कहा कि जनाब अब जो है आइंदा 2024 के अंदर हमने जिस तरीके से हमसे वादे किए गए थे कि नेटो को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, और हमसे अमेरिका ने और दूसरे ममालिक ने, यूरोप ने वादे किए थे, वादे आपको पता है, बता चुका इस हवाले से कि क्लिंटन वगैरह के दौर के अंदर ये सारे मामला जो है ये लोग माहिदों से फिर गए। और इसराइल की तो खैर शुरू से आदत है कि वो माहिदे करके तोड़ देता है। तो उन्होंने कहा कि हमें इन तमाम लोगों के साथ माहिदे करके हमें बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ है और आज सूरत हाल ये हो गई है कि रूस की सलामती को ख़तरात लाहक होते जा रहे हैं। अब ये बात यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इंसान कहता है भाई हमें ख़तरात हैं, लेकिन जो आगे बात उन्होंने कही वो बड़ी इंतहाई ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि अब ये है कि जैसे ही ट्रंप आते हैं नए साल के अंदर और 20 जनवरी को, तो हम ट्रंप से अब ये कहेंगे कि वो तमाम दुनिया के जितने बड़े ममालिक हैं बशमूल चीन और ख़ुद अमेरिका और यूरोप, ये अपने जितने मिसाइल हैं, इनके पास जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, जो न्यूक्लियर बड़े बड़े हथियार हैं, उनके अंदर वो फौरी तौर पर कमी करें। लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं उनकी जो हद है उसको कम करें। और अगर वो ये नहीं करेंगे और इस माहिदे के ऊपर नहीं आएंगे तो हम जो है फिर, अब इसको तो आप भूल जाए यूक्रेन को, लेकिन हम उन तमाम मुल्कों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ेंगे जिन्होंने रूस की सलामती को ख़तरात से दोचार किया। उनसे पूछा गया तो आपकी मुराद क्या है? उन्होंने कहा हमारी मुराद अमेरिका, बरतानिया समेत कई ममालिक से है। तो उन्होंने कहा कि बरतानिया, अमेरिका में तो आपका दोस्त आ रहा है। कह रहा है दोस्त आ रहा है, इसीलिए दोस्त को हमने ये वजाहत कर दी कि हमारा ये प्लान है। उस दोस्त ने आकर पर यह हक़ ये अदा करना है कि उसने अगर दुनिया को सेव करना है, क्योंकि वह एंटी वॉर पर्सनैलिटी है ट्रंप, तो उन्होंने फिर दुनिया को महफूज करने के लिए हमसे यहाँ पे ये हर सूरत में हमसे ये माहिदे करने होंगे और दूसरे ममालिक को माहिदा करवाने होंगे। जिन ममालिक ने ये माहिदा नहीं किया, रूस पे है, उनके ऊपर बराह रास्त जो है हमले करेगा और न्यूक्लियर हमले करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास तकरीबन 5500 बम हैं न्यूक्लियर, और उन्होंने कहा कि वो हम इस्तेमाल करेंगे। और वो कहते हैं कि आधी दुनिया को तबाह करने के लिए हमारे सिर्फ 2000 बम ही काफ़ी है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि 5500 से ज़्यादा उसके पास बम मौजूद हैं।
تو یہ ایک بڑی خطرناک بات انہوں نے کہی ہے. ان کے اس بیان کے بعد کافی دنیا کے اندر خبریں تو نہیں آتی، آپ کو پتہ ہے اس قسم کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ پاکستان کا تو خیر میڈیا اب چھوڑ دیں، وہ تو سوائے عمران خان ہوگا عمران خان نہیں ہوگا کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کرتے، لیکن باہر کی دنیا کے اندر بھی اس کو ذرا دیکھا جا رہا ہے. لیکن پس پردہ جو ہے وہاں اس بیان کو بڑا انتہائی تشویش کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اب پیوٹن جو ہے وہ انتہائی ایگریسو موڈ کے اندر آ چکے ہیں. دوسری جانب اب یہ ہے کہ ٹرمپ نے بھی اپنی ترجیحات تیار کر رکھی ہیں. ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ آئیں گے اور آنے کے بعد دنیا کے اندر بڑے پیمانے پہ تبدیلی لے کے آئیں گے. وہی کہتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا ورلڈ آرڈر ہوگا، اور وہ جو ورلڈ آرڈر ہوگا وہ اس ورلڈ آرڈر سے بالکل مختلف ہوگا جو کہ بائیڈن کا یا دوسری جو لوگ یا مطلب جو ایک بے لاگ اپنا جو ایک رکھنا چاہ رہے تھے، اپنا اس کے اندر نافذ کرنا چاہ رہے تھے، ان سے وہ مختلف ہوگا. یعنی جسے میں کہتا ہوں کہ دجالی قوتوں کا، یعنی آبادی کم کرو، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ورلڈ آرڈر بالکل علیحدہ ہوگا. اب یہ سارے معاملات مطلب دونوں طاقتیں اپنے اپنی ترجیحات نئے سال کے لیے تیار کر رہی ہیں. اور دوسری جانب جیسے میں نے کل کہا تھا کہ پیوٹن بڑی تیزی سے جو ہے یوکرائن کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے آج واضح طور پہ ولادیمیر کانسٹنٹین نے کہہ بھی دیا ہے کہ اب آپ یوکرائن کو تو بھول جائیں. واضح طور پر انہوں نے امریکہ کو بھی کہہ دیا اور یورپ کو بھی. ان کا فارگیٹ اٹ اباؤٹ یوکرائن کی تو بات ہی کوئی نہ کرے نا، چھوڑ دیں یوکرائن کا مستقبل کیا ہوگا. آپ اب یورپ کی بات کریں، یورپ کی سلامتی کی بات کریں، برطانیہ کی اور یورپ کی سلامتی کی بات کریں. اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ آپ کا ایشو نہیں رہا، یہ ایشو ہمارا ہے، یعنی رشیا کا ایشو ہے. تو اس تمام صورتحال کے بعد جو ہے پیوٹن بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. کل 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے تقریباً 700 کلومیٹر سے زیادہ کا اور رقبہ جو ہے یوکرائن کا جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اب یوکرائن کو امریکہ نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا وہ کیا مثال ہے کہ وہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا. ان کو اجازت تو انہوں نے دے دی تھی اپنا خطرناک بڑے میزائل استعمال کرنے کی، وہ انہوں نے استعمال بھی کیے. اب ان کے پاس وہ میزائل ختم ہو رہے ہیں. اب پوزیشن یہ ہے کہ وہ اسٹارم شیڈو جو میزائل تھے اس سے انہوں نے بڑے حملے کیے، بڑی تباہی روس کے اندر پہنچائی، لیکن اب وہ ختم ہو رہے ہیں. اور اب وہ امریکہ ان کو دے نہیں رہا، کیونکہ یہ جو ادھر سے جو ٹرمپ کا آنا انہوں نے دیکھ لیا ہے، اور جس طریقے سے دوسری طرف سے دھمکیاں آنے لگی ہیں، اور جس طریقے سے روس نے اب گھیراؤ کرنا شروع کر دیا ہے نیٹو کا، تو امریکہ نے بھی آہستہ آہستہ اپنے جو ہے پیر سکیڑنے کا شروع کر دیے ہیں. تو ایک انتہائی تشویشناک جو ہے نا صورتحال میں جو ہے نئے سال میں آتا دیکھ رہا ہوں. اچھا، اسرائیل کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے غزہ کے اندر جو بدماشی مچائی تھی اور جو انہوں نے غنڈہ گردی کی اور ساری دنیا خاموشی، میں اس میں سب سے زیادہ مسلمان ملکوں کو قصوروار سمجھتا ہوں. میں اس اسرائیل کے حوالے سے جو کچھ اسرائیل نے غزہ میں کیا، میں اس میں امریکہ برطانیہ سے زیادہ جو ہے نا مسلمان ملکوں کو جو ہے قصوروار سمجھتا ہوں، کیونکہ اسرائیل کھلا دشمن ہے مسلمانوں کا. اس نے سر عام جو ہے اس مسلمانوں کا وہاں قتل عام کیا، لیکن مسلم دنیا اتنی بڑی OIC اور اتنی بڑی وہ آپ کی دفاعی فوج، کسی نے کچھ نہیں کیا. کسی نے حتی الامکان یہ تک کوشش نہیں کی کہ کم از کم یہی کہہ دے کہ ہم اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دیں گے یا ان کے ساتھ معاملات کو مختصر. کسی نے کچھ نہیں کیا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اب اسرائیل کا حوصلہ بڑھ گیا ہے. اس نے شام کے اندر کل جو ہے ہلکے نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا ہے. اب یہ جو ہے نا پوائنٹ، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اسرائیل نے اب ساری دنیا کو مطلب یہ ہلکے نیوکلیئر ہتھیار کا استعمال کر کے اس نے بنیادی طور پر پیوٹن کو لائسنس دے دیا ہے. یہ دیکھیے اصل خطرناک بات جو اس بین الاقوامی تنظیم میں جو میں آپ بتا رہا ہوں، یہ ہے اس کا اصل ماخذ کہ اسرائیل نے کل شام کے اندر جو ہلکے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کیے اور دنیا نے کچھ نہیں کہا. سمجھ گئے؟ اب کیا ہوگا کہ اب اس کے پاس لائسنس آ گیا ہے کہ یہ بھی اب بڑے نیوکلیئر ہتھیار یوز کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ اصل خطرناک بات جو کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آگے آنے والے نئے سال کے اندر جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ آ رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو خدا کرے کنٹرول ہو جائے. یا ٹرمپ آتے ہیں یا دوسرے یہ بڑی طاقتیں ہیں، صدر شی ہیں، ٹرمپ ہیں اور پیوٹن ہیں، اگر یہ دنیا کو بچانا چاہتے ہیں، اگر یہ باہم مل کے اگر بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ایک بڑے خطرے سے بچ سکتی ہے. اچھا، پاکستان کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو پاکستان نے دیکھیے وہ جو کل جو ابھی تک پاکستان کے اندر ایک ڈیولپنگ سٹوری وہ ISPR کا بیان ہے. وہ میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے جو دھمکی شمکی لگائی تھی اس کی بازگشت آج بھی جاری ہے. کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ISPR نے جو باتیں کہی تھیں، آج کسی جگہ مجھے بتایا کہ کسی بین الاقوامی اخبارات کے اندر اس عالمی میڈیا کے اندر میرے اس کل کے اسٹیٹمنٹ کو کوٹ بھی کیا گیا. اور یہ بات ہے بھی ایسا ہی کہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا تھا طالبان کو لانے کی جو بات کی تھی، اور میں نے تو بڑے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ جنرل فیض حمید کے اوپر کیا الزامات ہیں، کیوں دے رہے ہیں، ساری یہ سب جو گول مول باتیں جو ISPR کر رہا ہے کہ بڑے حساس معاملہ. کوئی حساس معاملہ نہیں ہے. صرف حساس معاملہ اصل وہ یہی ہے
کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی جو رول ہے وہ اس کو محدود کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ملک کے اندر فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک کردار ہے سیاست میں اس کو محدود کیا جائے. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، اور کوئی بھی ان کا چکر نہیں ہے، سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور یہ جو لانے کی بات تھی طالبان کو لانے کی، اس کے اندر باجوہ صاحب بھی آن بورڈ تھے، اس وقت کی حکومت بھی آن بورڈ تھی. کل میں نے آپ کو ایون رانا صاحب کا میں نے آپ کو وہ بھی دکھا دیا تھا. تو اب معاملہ جو ہے وہی چل رہا ہے. اور وہ آج مجھے بتایا کسی نے کہ شاید کسی باہر خبر کوٹ بھی ہوئی ہے. مجھے فون کیا تھا کسی نے، کہا کہ بھائی آپ اسٹینڈ. میں نے کہا جی میں بالکل اپنی اس خبر پہ اسٹینڈ کرتا ہوں، صحیح بات ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی ہوا بھی ایسا ہی ہے. اور جو کچھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے پاکستان کی، وہ بہت خطرناک مطلب سطح تک جو ہے نا ملک کو لے کے جا رہی ہے. اب وہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بارے میں جو کچھ جنرل فیض نے کہا تھا یا جو جنرل باجوہ نے اعتراف کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے رہے، آئندہ نہیں کریں گے. تو آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسے نہیں ہوا. اچھا پھر وہ آپ وہ دیکھ لیں فیض آباد دھرنے کا جو مقدمہ تھا، اس کے اگر آپ ریمارکس دیکھتے تو سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر کہا تھا. تو اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہونا چاہیے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے. اور اگر آپ فیض آباد دھرنے کے جو ریمارکس ہیں سپریم کورٹ کے، اگر ان ریمارکس کی روشنی میں اگر آپ یہ کل کی جو ڈے بیفور یسٹرڈے جو آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تو پھر یہ اس قسم کو بیان دینے والوں پر تو ڈائریکٹ آرٹیکل 6 لگتا ہے. وہ جرنیل ہو یا جو کوئی بھی ہو، کس طریقے سے انہوں نے بات کی، تو کھل کے بالکل سیاست کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اب وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ آئین تو ہے اسٹیبلشمنٹ نے توڑ دیا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ریاست کہتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. اسٹیبلشمنٹ ریاست نہیں ہے. ریاست کے 4 پلر ہوتے ہیں، سپریم عدلیہ بھی ہے، مقننہ بھی ہے، میڈیا بھی ہے اور فوج بھی ہے. مقننہ کو انہوں نے انڈر کنٹرول کر لیا، آئین انہوں نے توڑ دیا. عدلیہ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. پیرلر 2-3 عدالتیں بنا کے آئینی عدالت اور فرعونی عدالت وہ ختم کر دی انہوں نے. تو پیچھے رہ جاتا ہے فوج. وہ فوجی بن گئی، تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو ریاست کہتے پھرتے ہیں. اور وہی جو ہے ریاست اب اس ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہے. اب جتنے بھی دیکھ لیں سارے کے سارے پارلیمنٹ تو ہے نہیں، پارلیمنٹ تو ہائی جیک ہو چکی ہے. مطلب وہ پاور کے آگے اب آپ یہ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بل منظور ہو گیا مدرسوں کا. وہ صرف اس لیے کہ ان کے پاس 3 لاکھ مسلح بندے ہیں. یعنی اب ایک چیز یہ واضح ہو گئی ہے کہ جس بندے کے پاس، جس پارٹی کے پاس 4-5 لاکھ مسلح بندے ہوں گے، وہ پھر اپنا پاور کے ذریعے وہ اپنا بل منظور کرا لے. یہ دیکھیں نا، ملک میں قانونی کچھ نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں اسی چینل کے ذریعے، یہ جو آج بل منظور ہوا ہے نا یہ مدرسوں کا، یہ ابھی جا کے اگلے سال آپ دیکھیں گے اس کے لیے آپ کو کتنا بڑا آپ کے اوپر ابھی نزلہ گرے گا آپ کے اوپر. کیونکہ بلا وجہ کچھ ایشو آپ ایسے اٹھا رہے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے پرابلمس کریٹ کریں گے. کوئی ایشو نہیں تھا اس وقت مدرسوں کے بلوں کا، مدرسے کے بل کا ایشو اٹھانے کے لیے. کوئی ایشو جو جیسے چل رہا تھا چلتے رہنا تھا. اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا گیا. اس کو مطلب کیا کہتے ہیں، عمران خان کو پیچھے لگانے کی خاطر، ان کو دبانے کی خاطر مولانا فضل الرحمان صاحب کو لالچ دی گئی. ان کو کہا کہ 26 آئینی ترمیم منظور کرا لو تو تمہیں یہ مل جائے گا. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرائی تو ان کو مدرسے کے بل کے شکل کے اندر رشوت دے دی گئی. یہ جتنے کام کر رہے ہیں یہ آگے آ کے سب ان کے لیے پرابلم بننے والی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کا ویلاگ میرا یاد رکھیے بہت ہے، میں بہت بڑی پرابلمس بننے والی ہیں. اور وہ فرما رہے ہیں جناب بڑی خوشی ہیں، کہہ رہے ہم شکر خدا کا ادا کرتے ہیں کہ جناب وہ مدرسوں کا بل پاس ہو گیا، بڑی کام ہو گئی. شکر مدرسے کا بل کیا پاس ہو گیا، پاکستانی عوام کی ساری مشکلات ہی ختم ہو گئی. بجلی کا بل بھی آپ کا ادا ہو جائے گا، گیس بھی آپ کو ملے گی، پانی بھی آپ کو ملے گا، مہنگائی بھی آپ کی کم ہو جائے گی، قرضہ بھی آپ کا اتر جائے گا، اس لیے کہ مدرسوں کا بل آپ کا پاس ہو گیا. وہ آپ کا وزیر خزانہ کو دیکھو، وہ آج کیا فرما رہے ہو، کہہ رہے ہر شخص کو ٹیکس دینا پڑے گا. کوئی شخص سے پوچھے ہماری قوم ایسی ہے، اس کو تو کھڑے ہو کے دھوپ میں 10 جوتے مارو اور ایک گنے اس کو. جس ملک کے اندر پاورٹی کا یہ حال ہے کہ 40% یہاں پہ پاورٹی ہے، 40.50% پاورٹی ہے. اور اس 2024 کے اندر 2.6 جو ہے نا مزید پاورٹی جو ہے لیول ہمارا گرا ہے غربت کا. وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ہر بندے کو ٹیکس دینا پڑے گا. جس بندے کے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں، وہ ٹیکس کدھر سے دے گا؟ ٹیکس آپ نے لینا ہے، کوئی پالیسی بنائے، بتائیں کہ کوئی شخص، ہر وہ شخص ایک لمٹ رکھیں کہ ہر وہ شخص جس نے کہ کم از کم جو کماتا ہے، جو دولت کماتا ہے، جس کی آمدنی کم از کم 5 لاکھ کر لیں، منیمم 5 لاکھ کر لیں، 5 لاکھ تک جس کی آمدنی ہوگی اس کو ہر صورت کے اندر ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا. اب میں جیسے بتایا کہ 40% جس کے لوگ یہ غربت کے نیچے لکیر سے زندگی گزار رہے ہیں، جن کا کھانا پینا زندہ رہنا مشکل ہے، وہ کہاں سے ٹیکس دیں گے؟
ان کی باتیں دیکھیں، یہ ہے وہ سارا جو میں بتا رہا ہوں پالیسی جو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کس طرح قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. مدرسے کا بل، ہر شخص کو ٹیکس دینا پڑے گا، یہ باتیں کرنے والی ہیں اس وقت. اوپر مذاکرات چل رہے ہیں، اس مذاکرات کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے بہت بری طریقے سے. تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جان چھڑائیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی. یہ جو لمبا سسٹم اس طرح چل گیا نا، یہ اب یہ چلنے والا نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا جو سسٹم میں نے آپ بتایا تھا، جو سسٹم کو چلا رہے ہیں نا، اس بدبودار سسٹم، ان کے اندر بھی کچھ لوگ وہ بھی اب تنگ آ چکے ہیں. حقیقت میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، وہ بھی تنگ آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ یار اس قصے کو ختم ہونا چاہیے. بلاول بھٹو علیحدہ پاگل ہو رہے ہیں کہ مجھے اس چکر کے اندر تھا کہ میری وزارت چلی جائے. مریم نواز بھی پاگل ہو رہی ہیں. وہ تو انہوں نے تو کچھ ایسا پلان بنایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اکڑ جائیں سب کے آگے، امریکہ سب کے آگے اکڑ جائیں، ہم سب سے ہم مطلب میانمار کی طرف پہ ہو جائیں، یا ہم شمالی کوریا بن جائیں اور بلیک میل کریں، کیونکہ اب ہمارے پاس تو بڑے نیوکلیئر ہتھیار ہیں. جیسے نیوکلیئر ہتھیار اس کے پاس ہے شمالی کوریا کے موٹو بھائی کے پاس. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح موٹو بھائی جو ہے وہ اس کو نانی کہہ رہی کہ میں بھی اس طرح بلیک میل کروں گی امریکہ اور وغیرہ کو. یہ اس قسم کی باتیں اس ملک میں ہو رہی ہیں. ہم میانمار کی طرح ہم اپنے حکومت چلائیں گے. تو یہ سارے معاملات جو نا، یہ اس قسم کی جو باتیں جو اندر کی جا رہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں مختصراً اپنے الفاظ کے اندر، یہ ریاست کو چلانے والی باتیں نہیں ہیں. یہ جس قسم کی سیاستدان باتیں کر رہے ہیں یا جو سوچ آ رہی ہے، یہ ریاست کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں سارے معاملات. رچرڈ گرینیل نے کہہ دیا ان سے یہ جیسے میں نے کہا نا کہ جیسے انہوں نے مدرسوں کا پنگا لیا، جس طرح انہوں نے رچرڈ گرینیل سے پنگا لیے تھے، کہ مدرسوں کا بھی بہت بڑا پنگا آئے گا. مدرسوں کا بھی ابھی رچرڈ گرینیل سے جو انہوں نے الجھ گیا تو وہ مشکل ہو رہی ہے ان کے لیے. اب اس نے تو کہہ دیا کہ امریکی سفارت خانے نے جو کچھ یہاں پہ ہل جل کیے پاکستان کے اندر بیٹھ کے، جو کچھ امریکی سفارت خانے کے ذریعے ہوتا رہا وہ بھی سامنے لایا جائے گا. تو حالات جو ہے نا آگے پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں درست نہیں ہے. بہتر یہی ہے جس طرح اب یہ بات کر رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ بات چیت کر لیں. ابھی تک بات چیت ہو رہی ہے، کچھ سنسیئر ہیں کچھ لوگ جیسے میں نے کہا نا، تو اس کے اندر سنسیئرٹی مزید پیدا کریں، عمران خان سے بات چیت کریں. اور عمران خان کو جو مینڈیٹ انہوں نے چرایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، وہ مینڈیٹ اس کو اب نہیں واپس کر سکتے. تو عمران خان کی شرط کو مانے کہ اگلے سال نئے انتخابات کرا دے، اس وقت تک بیٹھ کے معاملات کو چلانے کے لیے کوئی ایک فیزیبلٹی بنا کے اس کو ملک کو لے کے آگے چلے تو بہتر ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.